बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साल 2021 इख्तिताम पजीर हो रहा है और नया साल 2022 अब आया ही चाहता है। अब से 2 घंटे बाद इसका आगाज़ हो जाएगा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आगाज़ हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में 12 बजे के बाद जब तारीख बदलेगी तो साल 2022 में हम दाखिल हो रहे होंगे। आज के प्रोग्राम 10 तक स्पेशल में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि साल 2021 चाहे वो कोविड-19 से नबर्द आज़मा होने की पॉलिसी हो, चाहे वो मुल्क की सियासत हो, मुल्क की मईशत हो, खारजा उमूर हो, मुल्क की मुआशरत हो, इन फ्रंट्स पे ये साल कैसा रहा, हमने क्या पाया और क्या खोया, और जो नया साल है, साल नौ है, इसमें हम किन उम्मीदों तवक्कुआत के साथ एंटर होंगे इंशाअल्लाह, क्या वो हमारे अहदाफ और अज़ाइम होने चाहिए, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और एक निहायत मुतफरक और नुमाइंदा पैनल हमने आज जो है वो इकट्ठा किया है ताकि आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से गुज़रे हुए साल या गुज़रते हुए साल के हवाले से गुफ्तगू करें और नए साल के हवाले से भी इनकी आरा लें। तो मैं तारुफ़ कराऊंगा, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं रुमीना खुर्शीद आलम साहबा, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर भी कह देते हैं साथ में, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। स्काइप पर मौजूद हैं शानदाना गुलजार खान साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपको फॉर्मो वेलकम शानदाना साहिबा, आपको भी आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सामिया खान साहिबा माहिर फल्कियात हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इन दिनों तो बहुत ही हाई डिमांड में है, तो हमारी बड़ी परसुएशन से इन्होंने हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑन स्काइप। सामिया खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं, एनालिस्ट हैं, सलमान गनी साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान गनी साहब, आपको भी फॉर्म वेलकम प्रोग्राम 10 तक के प्लेटफॉर्म से, और आपको भी नया साल मुबारक हो। चारों मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से अगर सामिया से गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। सामिया, प्रोग्राम 10 तक में खुशामदेद, बताइएगा साल 2022, क्योंकि हम स्टार्ट तो करेंगे 2021 की ज़रूर बात करेंगे, उसके हवाले से भी अगर आप कमेंट करने चाहिए, ये साल कैसा रहा, आपकी जो इस हवाले से इल्म था और जो प्रेडिक्शंस थी वो किन हद तक पूरी हुई, और साल 2022 क्या साल 2021 से बेहतर होगा इंशाअल्लाह, कुछ इस हवाले से बताएंगी सामिया साहिबा? सबसे पहले तो जी पीटीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार कि आप लोग मौका दे रहे हो, और आपके सुनने वालों को, देखने वालों के लिए इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। और मैं कहना चाहूंगी कि हम में से जो इंसान सेहत के साथ इस नए साल में कदम रखने जा रहा है, हर इंसान 2 नफल शुक्र अदा करे कि आप सोच नहीं सकते जब हम सितारों को पढ़ते थे कि हम किस वक्त से गुजर के 2022 में एंटर होने जा रहे हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा हवाला दूंगी सर कि जब मैं 2019 26 दिसंबर को जब आसमान पे सितारों के नक्शे को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, और यकीन करें कि मैं अकेली शायद हर चैनल पे कह रही होती थी और मैं बार बार कहती थी कि अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं। मुझे सितारे एक वॉर जोन दिखाते हैं, अंधेरा दिखाते हैं, कर्फ्यू सा दिखाते हैं। मुझे कोरोना का नाम बिल्कुल नहीं पता था उस वक्त जो है, क्योंकि बहुत खतरनाक सितारों की चाल थी और ग्रहण भी मुकम्मल लगा था, और यही टाइम 9/11 के टाइम पे था। और उसके बाद आप पीछे जाके सोचिए कि मुसलमानों के साथ क्या हाल हुआ, हम दुनिया वॉर जोन की कैफियत में गई, अमेरिका इराक का झगड़ा शुरू हो गया। तो वही जो है सितारों के हालात बने थे 2019 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद 2020 भी कंटिन्यूटी था, क्योंकि जाहिर है 19 दिसंबर से ही नक्शा शुरू हो गया था 2020 का। आप हम सब ने ऑलमोस्ट लॉकडाउन में सारा साल गुजारा। 2021 भी अप्रैल तक का जो टाइम था। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की साख को मुझे इतना खतरा लगता था कि मैं कहती थी अल्लाह करे हम एज कौम, हमारा मुल्क सेफ रहे या हम पे कोई अटैक ना हो जाए। और ये वक्त था 10 अक्टूबर 2021 तक का वक्त था। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम वहां से बच के आ गए हैं तो बड़ी प्यारी उम्मीद की किरण नजर आती है, जो कि 29 दिसंबर 2021 को, यानी अभी गुजरे हुए दिन के अंदर जो सितारे ने जगह बदली है, मेरे हिसाब से मेरे मुल्क का नसीब यहाँ से खुलेगा। नसीब खुलने के दिन इस मुल्क के, इस मुल्क का नसीब अब खुलेगा, क्योंकि वो वहां तक बहुत खतरा था सर, सालमियत को, साख को, कि कोई अटैक ना कर दे, हमें
کسی جنگ میں نہ مبتلا کر دیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سے نکل کے اب ہم ایک سیف زون میں انٹر ہو چکے ہیں آلریڈی 21 میں قدم رکھنے سے بھی پہلے. چلیں 22 پہ قدم رکھنے سے پہلے بالکل آپ نے چلے ہاں چلیے تو آپ نے بڑی جس سے کہتے ہیں پروگرام کے ابتدائی بڑے انشاءاللہ پازیٹیو نوٹ پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا پاکستان کا 29 دسمبر یعنی 2 روز قبل جو ہے وہ نصیب جو ہے وہ کھلا ہے ستاروں کی چال سے, اللہ ایسا ہی کرے. میں شاندانہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کووڈ 19 کا چونکہ انہوں نے حوالہ دیا اور یقین جانیے کہ 2020 میں بھی اور 19 میں جب سٹارٹ ہوا اور 20 پورا ملک جو ہے شٹ ڈاؤن تھا, پوری دنیا ہی شٹ ڈاؤن تھی. پھر 2021 لیکن جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو الحمدللہ 7 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ فلی ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. یہ ایک زبردست اہداف تھا جو اچیو کیا گیا NCOC نے, اور ظاہر بات ہے کریڈٹ آپ کی گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کو جاتا ہے, گلگت بلتستان AJ کے گورنمنٹس کو, کہ 7 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ کرونا بچاؤ ویکسین سے ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی بھی اومیکرون جو ویریئنٹ ہے اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں. میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا سال 2021 اس لحاظ سے کووڈ, پھر ہم اس سے جڑی ہوئی معیشت اور پھر سیاست پر آئیں گے. آپ کے کیا انیشل تھاٹس ہیں اباؤٹ 2021 اور جو آنے والا سال ہے 2022؟ شکریہ انوار صاحب. دیکھیے 2020 اور 21 یہ دونوں جو سال ہیں یہ دنیا کے لیے تباہی کے, معاشی تباہی, صحت, زندگی, خاص کر یورپ میں, امریکہ میں, ہندوستان میں, ایران میں جو تباہی دیکھنے کو ملی جی. تو اس طریقے سے اگر پاکستان آپ کو کمپیئر کرے, اکانومسٹ میگزین نے پاکستان کے NCOC کو, وزیر اعظم کو, اسد عمر صاحب کی داد کی کہ یہ واحد ملک ہے جنہوں نے اکانومی کو بھی سٹیبل رکھا. میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہی ہوں, انفلیشن الگ چیز ہے, اس میں دوبارہ آؤں گی, لیکن نوکریاں بھی کریٹ ہوئی, خاص کر ٹیکسٹائل والے شہروں میں, فیصل آباد میں, سیال کوٹ میں, مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے, کراچی میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم محفوظ رہے اس وبا کی سب سے جو مضر اثرات تھے. آپ صرف امریکہ کا دیکھ لیں کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے اٹھایا پریزیڈنسی, اس وقت اینڈ آف 2020 میں امریکہ میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی وفات ہو چکی تھی. یہ بہت بڑا نمبر ہے. پاکستان میں آج بھی آپ نمبر دیکھ لیں, بیماروں کا بھی, ہسپتالوں میں بھی, اور اموات کا بھی. تو اللہ کا شکر ہے, بے شک خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس حکومت نے جو کیا وہ دنیا نے سراہا ہے. تو 2020 اور 21 کے جو اثرات تھے وہ ابھی بھی ہیں. اومیکرون کی آپ نے بات کی, اومیکرون آج میں نے ایک ڈاکٹرز کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی کہ یہ وہ اس کا ویریئنٹ آیا ہے جو ڈیلٹا کو ریپلیس کر رہا ہے, اور ڈیلٹا جتنا خطرناک تھا, یعنی جو انڈیا ہندوستان سے نکلا تھا ویریئنٹ, یہ اس سے کہیں بہتر ہے, کہیں اس سے آسان ہے. ہاسپٹلائزیشن کی, انٹیوبیشن کی, وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. زکام کی طرح اس کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ وبا جلدی ختم ہو. حالانکہ اگر آپ پچھلے 300 سال کی وباؤں کا جائزہ لیں تو تمام وباؤں کو تقریباً 5 سے 7 سال لگے تھے ختم ہونے میں. اور وبا کا مطلب یہی ہے کہ یہ تمام عالم سے گزرے گا. کچھ لوگ بچ جائیں گے جس کے اللہ کی مرضی ہوئی, کیونکہ موت اور زندگی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بیماری ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. تو ہماری جو ویکسینیشن کا خاص کر جو اس پہ لاگت آئی ہے تقریباً 250 ارب روپے, وہ پورا فیڈرل گورنمنٹ یعنی PTI کی حکومت نے اپنے سر پہ لیا. حالانکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت ایک صوبائی ایشو ہے, لیکن الحمدللہ اس وقت صوبہ, 18ویں ترمیم, پارٹی نہ پارٹی, اس سے بڑھ کے پاکستانی قوم نے ایک ثبوت دیا ہے کہ ہم جتنا بھی آپس میں اختلاف کریں, ایک دوسرے پہ ڈسگری کریں, تنقید کریں, لیکن جب حق کی اور وقت کی اور سختی کی بات آتی تو ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم اکٹھے کھڑے ہو سکیں. جہاں تک اگلے سال کی بات ہے, میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں, آپ بھی رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو مشرقی حصہ ہے یعنی پنجاب اور سندھ, زیادہ تر صوفیانہ اسلام وہاں پہ پریکٹس ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں یعنی بلوچستان اور KPK میں زیادہ تر حقیقت پسندانہ یا جسے وہابی بولتے ہیں. تو ہمارے علاقے میں تو ہم فیوچر کو اس طرح نہیں دیکھتے, لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اپنی ایمان کے زور پہ, کچھ اپنی قوم کے زور پہ, کچھ قائد اعظم کے فرمان پہ, کچھ اپنے دین کے زور پہ, کچھ اپنی روایات, کچھ اپنی ثقافت, کچھ اپنا کلچر. یہ میں ضرور بتا سکتی ہوں کہ پاکستان کا ستارہ جیسا بھی ہے, جہاں بھی ہے, یہ اٹھے گا, اور یہ پاکستان کے لوگوں کی محنت اور لگن سے اٹھے گا, ہمارے لوگوں کی نیتوں سے اٹھے گا, ہماری محنت سے اٹھے گا. سو انشاءاللہ نیچرلی تکلیفیں تو ہوں گی. دیکھیں ہم ایک
ایسا ملک ہے جو 75 سال بعد بھی ڈیولپڈ ممالک میں ہمارا شمار نہیں ہوتا. دنیا کے 50 انڈیکیٹرز میں ہم ٹاپ 10 میں نہیں ہوتے, ہم باٹم 10 میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جس ملک نے ہمت ہار لی وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوسری جو آئی تھنک جو میں آخری بات اس میں کہوں گی اس پہلو میں کہ ہمارے نوجوان 70% اس ملک کا حصہ ہیں, ان سے بہت زیادہ امید ہیں. ان کی سوچ, ان کی نیتیں ہم پچھلی جنریشن سے بہت اچھی ہیں اور انشاءاللہ ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, کیونکہ اس سال میں پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے فائنینشیل ٹیکنالوجی کی کمپنیز میں وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئی. تو انشاءاللہ اگلا سال ٹیکنالوجی کا سال ہوگا, اسٹوڈنٹس کا سال ہوگا, کمپیوٹرز کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور پاکستانی نوجوان کا سال ہوگا. فیر انف بہت ویل پٹ اپ. میں رومینہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ذرا بتائیں, ایک تو ہم نے کووڈ کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل اونرشپ ہو اور کنسنسز ہو, کیونکہ این سی او سی میں ہمارا بھی جانا ہوا. آپ کو بھی کمنٹ چاہوں گا, وہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں صوبائی حکومتیں, گلگت بلتستان اے جے کے گورنمنٹ, پہلے آپ کی نون لیگ کی بھی وہاں گورنمنٹ تھی, فیڈرل, انہوں نے اکٹھی جب پالیسی بنائی تو اس کے نتائج نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی چیلنج ہو, اگر ہم ایک پولیٹیکل کنسنسس اونرشپ کے ساتھ کام کریں تو نتائج اچھے نکل سکتے ہیں. یور تھاٹس؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا, اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر جہاں کہیں پر بھی اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے, پی ٹی وی کو, اور آف کورس پی ٹی وی کی ریچ بہت زیادہ ہے. تو تمام لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے کہ آنے والا یہ نیا سال خوشیوں, رحمتوں اور برکتوں کا ہو, صحت اور تندرستی کا, اور ہمارے ملک کے لیے خیر ہو, اور ہر ایک کے لیے خیر ہو, اور اس میں نئی امیدیں جو ہیں وہ سب کے لیے آئیں اور نئی خوشیاں بھی آئیں. جہاں تک بات ہے کسی بھی جیسے سامیہ نے کہا تھا, میں اس بات سے ہی آگے بڑھاؤں گی. میں سمجھتی ہوں کہ آج اس وقت جو کوئی بھی پاکستان میں نہیں پورے عالم میں صحت تندرستی کے ساتھ آج کا دن دیکھ رہا ہے, میں سمجھتی ہوں اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور زندگی تندرستی تو ویسے ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جہاں تک بات آتی ہے کووڈ کی یا گزشتہ سال میں, اور یہ جو سال کا آج آخری دن ہے, ہم سب نے بہت سارے چیلنجز بھی دیکھے, بہت سارے دکھ تکلیفیں دیکھیں, بہت سے پیاروں کو جاتے دیکھا, بہت سارے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, مطلب اپنوں کو جاتے دیکھا. اور بے بسی کا اس سے بڑا عالم کیا ہوگا کہ آپ اپنے اس عزیز کو جاتے ہوئے آپ آخری غسل بھی اپنے ہاتھوں سے نہ دے سکیں. یو نو دیٹ از ایکسٹریم جو ہے ہم سب نے یہ دیکھی. تو آج جو حالات ہیں, جہاں تک آپ بات کریں کنسنسس کی, پولیٹیکل کنسنسس کی, تو جہاں کہیں پر بھی پاکستان میرے خیال میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جب بھی کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو تمام تر نیشنل لیول کی بات میں کر رہی ہوں, تو وہاں پر ہر پاکستانی صدقہ اور خیرات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, ایک دوسرے کو دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, اور سب لوگ مل جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہی چیز ہے باقی. ابھی آپ جب بات کر رہے تھے کہ 7 کروڑ لوگوں کو لگ چکا ہے, تو 22 کروڑ عوام جو پلس ہے, 22 کروڑ پلس عوام, اس میں سے ابھی بھی اگر 7 کروڑ کو لگا ہے تو اٹ مینس کہ 15 کروڑ پلس عوام رہتی ہے, وچ از ناٹ اے ویری سیٹسفائڈ نمبر. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی پولیٹیکل بیشنگ یا اس طرح کی, بالکل نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام تر لوگ جو سن رہے ہیں اور اگر ویکسینیشن ابھی تک نہیں کروائی تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور کروائیں, اور جنہوں نے کروا لی ہے وہ بوسٹر شاٹس ضرور لگوائیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں پر بات ہے ساتھ ملنے کی, تو میرے خیال میں ایسے نیشنل کازز میں سب کو ایک ساتھ ہونا ہے, چاہے وہ پھر سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, کیونکہ میرے لیے تو پورا پاکستان ایک ہے, کیونکہ یہ پاکستان ہے تو کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی بلوچی ہے, یا کوئی خیبر پختونخوا ہے. میرے لیے تو پاکستان میرا ہے. نیشنل کوہیژن آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل, کیونکہ جہاں تک نیشنل سوشل کوہیژن کی بات ہے, وہیں پہ نیشنل کوہیژن از ویری امپورٹنٹ. اینڈ اف یو بلیو ان سوشل کوہیژنز, so I think that is the crux of anything. جی, اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں, آپ نے کہا کہ 22 کروڑ ایلیجیبل جو جن کو لگ سکتی ہے ویکسین, اس میں خیال میں کافی حد تک زیادہ تعداد میں لوگ لگے ہیں. اس کی پرسنٹیج بھی اسد عمر صاحب نے بتائی ہے, غالباً 46%. میں سلمان غنی صاحب, سر آپ بتائیے گا, کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں بھی بڑی سکڑی ہیں, سپلائی سائڈ کمزور ہوئی, جس کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک مہنگائی کا طوفان آیا. پاکستان میں بھی اس کے ایفیکٹس ہیں, اور پورا سال موجودہ حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن رہی ہے. ایون کل آپ کے علم میں ہے کہ مالیاتی ضمنی بل بھی سامنے لایا گیا ہے, اور اس کے بھی انفلیشنری ٹرینڈز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب لاہور میں موجود تھے, اور پنجاب میں جو صحت کارڈ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے, اور مارچ 2022 تک 3 کروڑ گھرانوں کو پنجاب کے صحت کارڈ کی سہولت دستیاب ہوگی. پھر راشن رعایت پروگرام بھی ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں 2021 کو اور آنے والے سال کو, سلمان غنی صاحب؟ جی انوار صاحب, میں سب سے پہلے آپ کو, آپ کے معزز مہمانوں کو, آپ کے ناظرین کو اور پاکستانی
جو دنیا بھر کے اندر موجود ہے، جو پاکستان کے اندر ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کہ امید اور آس جی یہ بنیادی چیز ہے قوموں کے لیے، قوموں کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے عمل کے لیے۔ آپ نے کہا کہ گزشتہ سال کیسا رہا اور آنے والا سال، دیکھیں بحیثیت مسلم ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر کرونا کے مضر اثرات سامنے آئے، وہاں پر ہزارہ افراد زندگیاں کھو گئے، ان کی معیشت پہ اس کے اثرات ہوئے، تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور دوسری حکومتی اقدامات، حکومتی کوششیں اور کاوشیں تھی، جس کی وجہ سے ہم پہ وہ عذاب اس طرح نہیں آیا، اور بہت حد تک حکومتی اقدامات اور حکومتی کوششوں اور کاوشوں کے اچھے اثرات پیدا ہوئے۔ قوم کے اندر ایک احتیاط کی تحریک نے پروان چڑھی ہے اور لوگوں نے احتیاط برتی ہے۔ جہاں تک کہ گزشتہ سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا چیلنج جو ہے انوار صاحب وہ ہے معاشی بحران۔ یس اور قوموں کی سیاسی تاریخ میں مشکل صورتحال ہمیشہ آتی ہے، اور مشکل صورتحال میں وہاں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو اہل سیاست ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر امید اور آس پیدا کرتے ہیں اور مشکل صورتحال سے قوم اور ملک کو نکال کر آگے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ہماری ایک قومی سیاسی بدقسمتی ہے، دیکھیں ہمیں جب زمینی حقائق کی ہم بات کریں گے تو وہ ذمہ دارانہ طرز عمل نظر نہیں آ رہا پاکستان کے اہل سیاست میں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھیں اپنی قیادت کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن قوم اور ملک کے عدالت میں سرخرو ہونے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں لوگوں میں دل کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کی بات کرنی چاہیے اور پاکستان کے مفادات کی بات کرنی چاہیے کہ گزشتہ سال جس طرح بھی تھا ایک مشکل صورتحال تھی، آنے والے سال کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ایک امید اور آس سے کم از کم قوم کے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی ایک بڑا چیلنج جو ہے معاشی چیلنج ہے، اس کے اثرات لوگوں پہ آئے ہیں، مہنگائی کا، بے روزگاری کا اور ایک غربت کا رجحان ہے جو حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان تھا اور ہے۔ اور حکومتی موقف یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کے ثمرات جو ہیں آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے، خدا کرے کہ وہ سامنے آئیں، لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جاری جمہوریت اور جمہوری عمل، اس کے ثمرات پاکستان کی اشرافیہ تک تو محدود ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت مہنگائی زدہ ہیں، وہ مسائل زدہ ہیں۔ جب تک آپ جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچائیں گے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ جہاں تک اقتصادی استحکام کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لائن ضرور ڈرا ہونی چاہیے، اس لیے کہ سیاست آپ ضرور کریں، حکومت آپ ایک مینڈیٹ کے تحت آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ اس حوالے سے باقی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیفرنٹ تھا کہ لوگوں کے اندر ایک امید اور آس تھی کہ ان کے آنے سے پاکستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی آئے گی، اور سب سے زیادہ جو کشش تھی عمران خان صاحب کے میسج میں وہ پاکستان کی نئی نسل میں تھی۔ ابھی میری بہن نے کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کی اہمیت اور حیثیت واضح کی ہے، لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ جتنی زیادہ امیدیں اور توقعات پاکستان کی نوجوان نسل نے خان صاحب اور ان کی حکومت سے لگائی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے انوار وہ امکانات کی دنیا ہے، کہ بات یہ کہ آپ اگر امکانات موجود ہوتے ہیں لیکن اصل جو کوالٹی ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کے اندر ہوتی ہے کہ وہ بحرانوں کے اندر سے قوم کو نکال کے آگے کی طرف لے کے جائے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نئے سال کی بات کرنے سے پہلے ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اگر آپ اپنا احتساب کر پائیں، آپ اپنے اگر کوئی کوتاہیاں آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کو جو مینڈیٹ دیا تھا، مجھے خود بہت ساری توقعات تھی کہ ان کے آنے سے پاکستان ترقی کے مراحل طے کرے گا۔ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر ایک بے روزگاری کے طوفان کے حوالے سے ایک تشویش کا پہلو تھا، انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشان حال جو نوجوان نسل تھی ان کے اندر ایک امید پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی، پھر سیاسی تبدیلی کی بات کی گئی، پھر گورننس کے عمل کو یقینی بنانے کی بات کی گئی، پھر انتظامی اصلاحات کی بات کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے ساتھ ہمیں سب کو دیکھیں، ہمیں بطور میڈیا کے بھی ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، اور جس طرح میں نے اہل سیاست کے حوالے سے بھی کہا ہے، پاکستان کے میڈیا اور خاص طور پہ اینکرز کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے عوام کے اندر
ایک امید اور آس پیدا کریں. Fair enough. دیکھیں بات یہ کہ امید اور آس پیدا ہوگی, امکانات بھی بڑے ہیں, امکانات بڑھے کے سلمان میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. آگے بڑھنے کے, ترقی کرنے کے, ٹھیک, آپ نے صحیح کہ امکانات بڑھے پہنچنے کے. سلمان میں دوبارہ لوٹ کے بھی آتا ہوں. میں سامی آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی انشاءاللہ میں قسمت نے جو یہ ہے کہا کہ امکانات بڑے, ان امکانات کو بروئے کار لانا چاہیے, بروئے کار لانا چاہیے. فیئر انف. میں سامی آپ سے جانا چاہوں گا, آپ نے چونکہ کہا کہ انشاءاللہ پاکستان کی نصیب کھلیں گے, کچھ بتائیں گے کیونکہ مجھے بڑا تجسس ہو رہا ہے اور پاکستان جو ویورز آپ کو سن رہے ہوں گے, معیشت اور سیاست کبھی چولی دامن کا ساتھ ہے, لوگوں کی معیشت معاشی حالت میں بہتری آئے گی, ملکی سیاسی استحکام پیدا ہوگا, ان حوالوں سے ضرور بتائیے گا سامیہ صاحبہ. اچھا جی, جیسے 2021 میں ہمیں خطرہ تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے گا. سب سے پہلے تو میں بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا, میرا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے, لیکن دکھی دل میرا بھی ہے. پھر بھی دعائیں ہیں پی ٹی آئی کی کہ ابھی بھی شاید جاتے وقت کی بہار بھی اللہ پاک ان کو کوئی راستہ مل جائے اپنے آپ کو منوانے کا. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جب 2021 میں پاکستان کو آئسولیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہونی تھی سر, یہ بھی میری پریڈکشن تھی. پھر ایک پریڈکشن میری یہ بھی تھی کہ 2020 اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہوگا, اور آپ آنے والے سالوں میں آپ وہ ساری نشانیاں دیکھیں گے جن کا ذکر ہمارے دین میں کر دیا گیا تھا. یہی آگے میں اس کا آگے چل کے ذکر کروں گی کہ اور اس کے ساتھ کیا کیا جڑا ہوا ہے. دوسرا یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو جوپیٹر کے اچھے ہونے سے جو اس کا ایک نیا ہاؤس بدلا ہے, یہاں کی جی بات کیجیے گا. جی سامیہ صاحبہ تھوڑی میرے خیال آپ کا میں جی بات کیجیے گا پلیز. ہاں جی, آپ کا جو ہے جوڈیشری کی سپریمیسی اس کی طرف ستارہ اچھا جا رہا ہے. پھر ستارہ اچھا جا رہا ہے جو ہے آپ کی الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ, جو لوگ زمین کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ مختلف ملک اب ہماری طرف الائنس کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے. ہماری خارجہ پالیسی بہت سالڈ ہو کے سامنے آئے گی, کیونکہ اور یہ جو میں یوں سمجھ لیجیے 2022 ایک نئے گھر کی کنسٹرکشن کا ٹائم ہے, جو کہ نومبر تک ہم نئے گھر میں داخل ہو چکے ہوں گے, اور میرے رب نے چاہا تو 2023 نیا پاکستان نہیں, وہ محفوظ پاکستان ہوگا. میں سپنا نہیں دکھا رہی, ستارے کی چالیں ہی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ میں اپنے کام میں اللہ سے ریزولوشن ہے کہ جو سمجھ میں آنا ہے وہی بات کرنی ہے. سپنے جھوٹے نہیں میں دکھا سکتی اپنے. 2022 میں سیاسی استحکام ہوگا, ملک کی معیشت بہتر ہوگی, پنچ لائن ذرا اس کے سامیہ بتائیں, یا سیاسی خدا نہ خواستہ خلفشار ہوگا؟ حکومت وقت کے لیے تو گھبرانے کا وقت شروع ہو جائے گا 19 جنوری سے 2022 سے. اچھا. اور میں تو یہ کہوں گی کہ سیاسی اقتدار کو بچانے کی بجائے ساکھ بچانے پہ کوشش کی جائے. اقتدار تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرح دوبارہ پھر مل سکتا ہے. اس وقت ان کے پاس ایک شارٹ ٹائم ہے جس میں ان کو ڈینٹ ڈالنے کی کوششیں تیز ہو جائیں گی, جس میں یہ میں ستاروں کی لینگویج بتا رہی ہوں. زمینی حقائق کیا ہوں گے یہ تو وہ وقت ہمیں 19 جنوری کے بعد شروع ہونے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ کیونکہ 2 ستارے 19 جنوری سے جو پوزیشن بدل رہے ہیں وہ اس حکومت وقت کے لیے تھوڑا کہہ دیں گھیرا کو تنگ کر رہے ہیں, جس کے لیے ان کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے, چاہے وہ عوام کی طرف سے ملے, یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن اب تک چل رہی تھی یہ اگریسو ہو جائے, کیونکہ ابھی 1 سے 1.5 سال ہمیں اس مہنگائی سے لڑنا پڑنا ہے سر. یہ ابھی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. Obviously. ٹھیک ہے شاندار صاحب, آپ نے سن لیا, گھبرانے کا وقت سامیہ صاحبہ نے کہا آپ لوگوں کے لیے خدا نہ خواستہ شروع ہو سکتا ہے, لہٰذا وقت کم مقابلہ سخت. اور سلمان غنی صاحب نے کہا کہ نوجوان نسل کو پرائم منسٹر عمران خان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, اور امکانات کی انہوں نے بات کی, امکانات رہتے ہیں. خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہ آخری اوور تک جو ہے وہ میچ کھیلتے ہیں. کیا کہیں گی شاندانہ صاحبہ؟ شکریہ انوار صاحب. دیکھیے جس طرح بہت سارے مجھ سے پہلے اسپیکرز نے یہ کہا کہ زندگی امید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب لوگوں کو جھوٹے خواب دکھانا اور لوگوں کو امید دینا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جی میں تو صرف آپ کو انڈیکیٹرز پہ بات کر کے بتا سکتی ہوں. اگر اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کریں یا امپلائمنٹ انڈیکیٹرز کی بات کریں یا ہم معاشی انڈیکیٹرز کی بات کریں, دیکھیں مہنگائی میں آپ کو اتنا صرف بتا سکتی ہوں, آپ کے بھی دنیا میں جاننے والے ہوں گے, مختلف ممالک میں ہوں گے, پاکستانی ڈائسپورا میں ہوں گے. آپ جس ملک میں پوچھیں, ہمارے صادق خان ہیں جو لندن کے میئر ہیں, جی, اور انہوں نے آج سے 6 مہینے پہلے
کووڈ کے دوران یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ لندن میں سردیوں میں اتنی سخت گیس کی قلت آئے گی کہ ان کا ایک ہیڈ لائن آ گیا تھا ایٹ اور ہیٹ، یعنی کہ ہم لوگوں کو یا کھانا دے سکے گی حکومت وقت یا ان کو گیس کی فراہمی کر سکے گی. آج میں نے آرٹیکل پڑھا کہ بریگزٹ کے بعد پہلی دفعہ یو کے میں فوڈ سپلائی کی شارٹیج ہو رہی ہے، کیونکہ یو کے اپنا سارا کھانا نہیں بناتا، وہ امپورٹ کرتے رہے ہیں ٹریڈیشنلی یورپ سے، خاص کر گرم ممالک سے، اور جب ان کا جو ایک تعلق تھا بریگزٹ کے بعد وہ ختم ہو گیا. اس وقت امریکہ میں اگر آپ پوچھیں تو 32% آپ کی بریڈ باسکٹ مہنگی ہو گئی، یعنی کہ اگر کوئی $100 کا کھانا خریدتا تھا ایک ہفتے میں، اب وہ $132 کا خرید رہا ہے. یہ دنیا بھر میں ہوا، اور جو سب سے زیادہ نقصان ہوا معاشی دنیا کو، کنٹینر مافیا جسے ہم کہتے ہیں، یہ کنٹینر مافیا، اس کے رزلٹ میں پاکستان میں آپ کو نقصان میں بتاتی ہوں اور دنیا کا بھی بتاتی ہوں. پاکستان کی 75% جو ہماری ٹرانزٹ کارگو تھی، جو افغانستان کے لیے آتی تھی اور کراچی پورٹ میں ڈاک ہوتی تھی، پھر یہاں سے طورخم کے اور چمن کے تھرو جاتی تھی، اس کا 75% چابہار شفٹ ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارا واحد ملک ہے جس میں پچھلے 75 سال سے ہم نے شپنگ کمپنیز کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا تھا. اس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، لیکن جو نقصان ہونا تو وہ ہمیں ہو گیا. یہاں پہ ہم ڈیلی $150 چارج کرتی ہیں. یہ شپنگ کمپنیز پرائیویٹ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں دن کا، اور افغان سے بھی، پاکستانیوں سے بھی. اور یہی کنٹینر کمپنی، یہی کمپنی جو ایران میں بیٹھی وہ $5 چارج کرتی ہے. تو کیوں کر کوئی پاکستان سے ٹرانزٹ کرے؟ میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کووڈ نے کس قسم کی تباہی پھیری ہے تجارت میں پاکستان میں. اسی طرح دنیا میں اگر آپ کنٹینرز اور شپنگ کنٹینرز خاص کر اس کی قیمت دیکھیں کہ جو امریکہ کو تکلیف پہنچی ہے، جو آئل رچ کنٹریز ہے جو ان کو بھیجنے میں تکلیف ہوئی، حالانکہ اس وقت مہنگا ہو گیا ہے تیل مزید، ڈسپائٹ یہ کہ دنیا میں اس وقت تکلیف ہے ہر طرف. سو اس وقت جو دنیا میں ایک اندھیرا سا پھیرا ہوا ہے، اس میں ایک چیز جو میں نے 2020 اور 21 میں دیکھی، وہ آئندہ اللہ کرے کہ ہم لیجسلیٹرز، قانون ساز، قانون دان کے ہاتھ میں ہمیں قبل از وقت یہ چیز نظر آ جائے کہ ہم نے کون سے قوانین بنانے ہیں. جیسے میں شپنگ کے آپ کے قانون کو بتایا، یہ پاکستان میں FBR کرتی ہے، غلط ہے، اس کا اپنا الگ قانون ہونا چاہیے تھا. دنیا بھی اس پہ شادنہ صاحب پولیٹیکل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی آئے گا KP میں، پنجاب میں. ظاہر بات ہے حکومت وقت کے لیے ایک ٹف چیلنج ہوگا، بہت سی توقعات وابستہ ہیں، تو اس کے لیے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے PTI کی تنظیم سازی بھی شروع کی ہے، اثر نو، بلکہ نیا تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کیا ہے. 2015 کا PTI کا آئین دوبارہ بحال کیا، 2019 کا معطل کر دیا ہے. اس پرسپیکٹو میں جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں ان کو بھی کنفرنٹ کرنے کے لیے تیاری ضروری ہے. دیکھیں جی، PTI وہ پارٹی تھی یا ہے جو صرف اپنے وفاداروں کو ریوارڈ نہیں کرتی تھی، وہ میرٹ، یعنی جس میں عقل، فہم، ایمانداری، محنت، ان لوگوں کو جب آگے لے کے آئی تو PTI کامیاب ہوئی. اور جب PTI ڈھیلی ہو گئی، جب PTI نے غلط لوگوں کو ٹکٹیں دی، غلط لوگوں کا فیصلہ کیا، تو PTI ہار گئی. میں ہمیشہ یہ ہر ٹی وی شو پہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہم بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح چاہتے تو ڈبے بھرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ووٹوں سے، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے بائی الیکشنز میں بھی لاسز دیکھے. جب پاکستان ہم نئے PTI کی حکومت آئی تھی تو کوئی کارکردگی کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں، بٹ غلط لوگوں کو سیٹیں ملی. اس طرح ایکس فاٹا کا الیکشن، اس طرح کنٹونمنٹ الیکشنز. تو اس لیے وزیر اعظم نے تنظیمیں بدل دی، تنظیموں کے لیڈرز بدل دیے، کیونکہ جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، بے شک آپ نے 25 سال PTI کے ساتھ گزارے ہوں، لیکن اگر آپ عوام کو نہیں ڈیلیور کر سکتے تو آپ کی جو وفاداری ہے عمران خان تک کی، وہ تو ایک چیز ہے کہ اگر آپ عوام سے وفادار نہیں ہو سکتے، عوام کی امید، عوام کی امنگ کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا فائدہ؟ یاد رکھیں PTI اپنے لیے نہیں آئی ہے، PTI ایک موومنٹ کا نام ہے. کل کو عمران خان نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس کس دن جانا ہے. یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی، اور ہمارے نوجوان اس موومنٹ کو انشاءاللہ نوجوان اس کو لے کے چلیں گے. میں آپ کا دوبارہ لوٹ کے ہوگا، میں ذرا رومینہ صاحبہ سے بھی جانوں. رومینہ صاحبہ، سامیہ نے ہومیوپیتھک اپوزیشن کا جملہ بولا. 2021 PDM کے لحاظ سے تو ذرا کافی زبانی جمع خرچ ہی رہا. پیپلز پارٹی آپ سے علیحدہ ہوئی، آپ لوگوں نے نعرے اور باتیں کی. اب اٹس ناٹ دا ٹائم کہ 2022 میں، ایک تو چونکہ آپ کا تعلق بھی نون لیگ سے، نواز شریف صاحب کی واپسی کا سال ہے 2022. دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے انہوں نے کہا سامیہ جی نے کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن جو سی ہے، یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے ملکی معیشت کے لیے سب سے پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں معیشت پہ کوئی اکانومی کے اوپر سیاست نہیں کرنی، آئے مل کر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیکاز انہوں نے یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ
کہی تھی. تو اس ٹائم بھی آپ کو یاد ہے اور آج بھی یاد ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بات کرنا تو دور, وہ تو کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. تو میرا خیال میں یہ تو وہیں سے ان کی سیریسنس ہمیں تب بھی اندازہ ہوگی. اور جہاں تک بات ہے ہومیوپیتھی کی, تو دیکھیں ہم لوگوں نے اس ملک کی بقا کے لیے ہر جگہ ساتھ دینے کی, نیشنلزم کی میں بات کروں گی, اور جہاں تک بات ہے کہ آئینہ دکھانے کی یا بات کرنے کی, اپوزیشن کا جو کام ہے وہ کرتی آئی ہے اور وہ کر رہی ہے, چاہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز, کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید شور و غل کر لینا, دھرنے نکال دینا, جیسے بھی شندانہ نے بھی کہا کہ کنٹینر مافیا بھی ہے, تو اسی طرح سے وہ دوسرے کنٹینر مافیا کی بات کر رہی تھی, لیکن ہمیں بھی ایک کنٹینر, میں دیکھیں ایک اور بھی کنٹینر تھا. بہرحال تو 2022 سے آپ کا کنٹینر آ رہا ہے, نہیں آ رہا؟ مہنگائی مارچ, دیکھیں مہنگائی مارچ جو ہے وہ تو انشاءاللہ جو کہا گیا, اللہ کرے کہ مارچ تک یہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ میاں صاحب کے آنے کی اور کرنے کی جو وقت ہے اور وقت پر ہونی ہے, وہ سب نے ایاز صادق صاحب نے کہا, بالکل دیکھیں ایاز صادق صاحب نے کہا, اور آخر کوئی بات ہوگی تو انہوں نے کہا آ رہے ہیں نواز شریف صاحب 2022 جب ضرورت ہوگی, جب وقت ہوگا, جو بھی ڈاکٹرز کی اور لیڈرشپ کی پلاننگ ہوگی اس کے مطابق وہ ڈیفینیٹلی آئے گی. نہ وہ پہلے کبھی بھاگے تھے, نہ ہم میں سے کوئی بھاگا ہے. مسلم لیگ جس کو یہ میڈم نے ہومیوپیتھک اپوزیشن کہا, یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے تمام تر جوڈیشری کا سامنا بھی کیا, جو ایلیگیشنز لگے ان کو فیس بھی کیا, اور آج پارلیمنٹ میں دوبارہ وہ لوگ موجود بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا, اس وقت کی حکومت, ہم سب نے دیکھا کہ پورا ہفتہ ہمارے حکومت سے کورم نہیں پورا ہو سکا. تو جب کورم پورا ہوگا تو آپ بات کریں گے نا, جب آپ کے پاس, اور جب کورم پورا ہوتا ہے پھر بات چیت ہی, پھر تو تھپڑوں کی, کل دیکھ رہے ہیں شگفتہ جمانی صاحب اور جو پی ٹی آئی کی ایم این نے ناخوشگوار واقعہ ہوا, بالکل ناخوشگوار واقعہ, اور میں وہاں پر موجود تھی. وہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جو ہے وہ ہو چکا تھا, اس وقت تو اس میں خود بھی تھی, میں اور شہزہ فاطمہ خواجہ اور شائستہ پرویز صاحبہ جو ہے, ہم تینوں ایم این ایز جو ہیں وہ پلے کارڈ لے کر آرام سے کھڑے تھے. تب بھی انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے چھینے تھے اور ابیوسو لینگویج یوز کی تھی, which is not نہیں ہونی چاہیے جس طرف سے بھی ہو, بالکل چاہے وہ اس طرف سے اس طرف سے ہو. ہم لوگ اب جیسے میں اور شندانہ بھی وی آر کولیگز, تو ہم لوگوں نے کبھی اس قسم کی 2022 پہ ٹاکسک پولیٹیکل انوائرمنٹ تو نہیں ہوگا. Let's see, politics is always unpredictable. But it shouldn't be toxic. It should not be toxic, but it is always unpredictable. تو let's see کہ کیا ہوتا ہے. ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اچھے طریقے کے ساتھ چیزیں چلیں, اور ہم نے کوشش بھی کی ہے, لیکن یہ تو بلدیاتی الیکشن کتنا بڑا چیلنج ہوگا پنجاب میں. پنجاب میں میرے خیال میں جہاں تک پنجاب کی بات ہے, تو پنجاب میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اگر ہم خانے وال کے الیکشن کی بات کریں, پنجاب میں ہم ڈسکے کے الیکشن کی بات کریں, اور بہت سارے کنڈونمنٹ کے الیکشنز کی بھی بات کریں, تو میرے خیال میں نتیجے بہت واضح ہیں. لیکن کے پی کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں نون لیگ کی کارکردگی بھی اچھی نہیں تھی. نہیں دیکھیں, میں یہاں پر اس چیز کو اس طرح سے نہیں کہتی کہ کے پی کے میں سیٹ بیک ملا, 5 نمبر پہ آئے نا میم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مل جل کے بھی چیزیں ساتھ, ہم لوگ مل کے الیکشنز بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن لیٹس سی, قومی جماعت ہے, میں سوال سے کہہ رہا تھا. میں بالکل قومی جماعت ضرور ہے, لیکن لیٹس سی, ابھی پنجاب, سندھ, باقی سارے علاقے اور دوسرا مرحلہ بھی رہتا ہے, دوسرا مرحلہ رہتا ہے. لیٹ دا ٹائم کم, ابھی تو سلمان غنی صاحب آغاز ہوا ہے. جی سلمان غنی صاحب, 2022 کا سیاسی منظرنامہ, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, یا یہ جو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ آئیں گے اور آ رہے ہیں, ایاز صادق صاحب نے کہا, جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے میڈیا سے جب گفتگو ہوئی انہوں نے کہا یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا, لیکن جب سمجھوتا ہوا تب سعودی عرب سے آئے, اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ جاب اپلیکیشن ہوتی ہے, تو وہ کل کے اجلاس میں تو نہیں تھے, نہ شہباز صاحب تھے, نہ بلاول صاحب. تو مہنگائی کے خلاف مارچ کرنی ہے, جب مالیاتی ضمنی بل آ رہا تھا تو اپوزیشن لیڈرشپ تو موجود ہی نہیں تھی اسمبلی میں. سر دیکھیں انوار صاحب, جہاں تک آپ نے اپوزیشن کے رول کی بات کی ہے کہ جب بھی ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا توڑ ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے, اور آپ نے درست کہا. دیکھیں بات یہ کہ کل کے اجلاس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال کا آخری تحفہ ہمیں منی بجٹ کے صورت میں سامنے آ رہا ہے, اور یہ جو ہے لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, کہ کیا پاکستان کی منتخب حکومتیں پاکستان کو اقتصادی حوالے سے مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے کس حد تک سرگرم رہی. جہاں تک آپ نے 2022 کے سیاسی اس کی بات کی ہے, دیکھیں یہ انتخابی بخار شروع ہو جائے گا. آپ نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی ہے, تو انوار صاحب آپ کے ناظرین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشوروں کے اندر اس سسٹم کو مضبوط اور مؤثر اور فعال بنانے کی بات کرتے ہیں,
اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے، بلکہ انہوں نے پختونخوا کی گورنمنٹ میں ایک مؤثر سسٹم دیا تھا جس کا فائدہ انہیں 2/3 اکثریت کے 2018 کے الیکشن میں 2/3 اکثریت ملنے کی صورت میں ملا. لیکن یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ پختونخوا کے الیکشن یا پنجاب کا الیکشن، یہ دراصل عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے نتیجے میں ہوا، اور اس میں اصل جو تحریک تھی وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ نے تو 22 مارچ 2022 کی ڈیٹ دی تھی، لیکن ان اداروں نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں. دیکھیں، اگر آپ بلدیاتی سسٹم کو مضبوط اور فعال بنا دیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے سسٹم میں 70-80 ہزار لوگ اور انڈکٹ ہو جائیں تو یہ گلی محلے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ دنیا کے اندر جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ان کا مؤثر بلدیاتی سسٹم ہے، یہ ان کا مقامی حکومتوں کا سسٹم ہے جو وہاں پر ڈیلیور کرتا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ڈیموکریسی کو کوئی خطرات نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس بلدیاتی سسٹم کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے، اور یہ کام حکومتیں اور سیاسی جماعتیں مل کے کریں. میں اس میں صرف کسی ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. یقیناً دنیا کے اندر جو کورونا کے رجحانات ہیں اس کے معیشتوں پہ اثرات ہوئے ہیں، لیکن پاکستان ایک زرعی ملک ہے. آج سے 6 ماہ پہلے آپ گندم کی جو فصل ہوئی ہے، زبردست فصل ہوئی ہے، اس پر تو بنائے جاتے رہے. ٹھیک ہے سلمان بھائی، یہ آپ کا نکتہ آ گیا تھا. میں شاہناز صاحب آپ کے پاس آؤں گا، یہ آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے جو سلمان غنی صاحب نے نکات اٹھائے. میں سامیہ سے جاننا چاہوں گا. سامیہ، ہماری معاشرتی سطح کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ لیس ٹاکسک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو، تو معاشرتی سطح پر بھی 2 انتہائی انفارچونیٹ، ویسے تو بہت سے ایونٹس ہوئے. نور مقدم کیس اور پرینتھا کمارا صاحب جو سری لنکن مینیجر تھے، ان کا بڑا انفارچونیٹ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا. معاشرتی سطح پہ کوئی بہتری کے امکانات آئیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کو دکھانا ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، پھر میں ذرا شاندانہ صاحب سے وہ جو پولیٹیکل کویسچن اس کا جواب لوں گا. جی میم پلیز. سب سے اب میرے سے بھی یہ بات کر رہے ہیں نا جی سامیہ صاحب آپ سے سوال ہے. جی یہی تو بات ہے کہ جو جوپیٹر پاکستان کے، سب سے پہلے مجھے بھی ایک بات کہہ لینی تھی جی، انہوں نے شاید ان کو برا لگا ہومیوپیتھک اپوزیشن کہنا. ایکچولی وہ میرا مطلب ہے کہ بار بار یہ جو اتحاد بنے اور جڑتے رہے، کئی موقع آئے کہ یہ لوگ اپنا مقصد اچیو کر سکتے تھے لیکن پھر بیک فٹ پہ چلے گئے. تو وہ میرا مقصد تھا. تو میں نے تو ایک سافٹ ورڈ یوز کیا. نہیں آپ صحیح، بے اثر ہومیوپیتھک مطلب بے اثر. میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ ہم کتنے کیا وہ جو ہماری پی ٹی آئی کی ہماری مہمان، معزز مہمان سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ باہر کے ممالک کا کمپیریزن کرتے ہیں. دیکھیں وہ صرف ان پہ مہنگائی اتنا افیکٹ کری کہ وہ لوگ سیونگ نہیں کر پا رہے. یہاں پہ چوکی دار کی تنخواہ 15,000 سے نہیں بڑی نہیں ہے، اور آپ سوچیں کہ آپ 15,000 کے اندر زندگی کو کیسے بیلنس کر سکتے. تو یہ نقطہ ضرور سوچئے گا. اور اب میں اپنی پریڈکشن دے دوں. سوری میں کیونکہ دونوں پہ میرا بھی حق بنتا ہے، میں عوام میں سے ہوں. بالکل بنتا ہے. جی پلیز. تو میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو جوپیٹر کا پوزیشن بدلنا جو ہے، ایک مزیدار بات ایک اور ہوگی سر، سیاست میں بڑی چھانٹی ہوگی. صاف ستھری سیاست کی ایک بگننگ ہوگی. یہ بھی ایک آپ ٹائم دیکھیں گے. سری لنکن کا واقعہ ایک اتنی بڑی شرمندگی ہے کہ اپنے آپ کو، جب ہمارے آخری خطبے میں کہہ دیا گیا، جب قائد اعظم نے بار بار کہا کہ اقلیتوں کو محفوظ بنایا جائے، تو یہ جو ہے یہ اب انشاءاللہ وہ جو ٹائم میں کہہ رہی تھی نا کہ ہماری ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی کوششیں کی گئی، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ تھا. اب 29 دسمبر 2021 کے بعد سے جو وقت شروع ہوا ہے تو پاکستان کی ساکھ سر بہتر ہونا شروع ہوگی. پاکستان کا نام انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. بہت اچھا آپ نے کہا. شاندانہ صاحبہ آپ سے سوال ہے. یہ آپ نے سلمان غنی صاحب کی بات سنی اور نواز شریف صاحب کی ان کا گونج، آپ کی سے جو توقعات ہیں بقول سلمان غنی صاحب کی وہ پوری نہیں ہو رہی، اس لیے ان کی وہ ابھی بھی سیاست میں ریلیونٹ ہے نواز شریف صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بتائیے گا 2022 پی ٹی آئی کو زیادہ ڈیلیوری کا سال ہونا چاہیے. آپ نے بالکل یونیورسل ہیلتھ کوریج دی، میں خود ذاتی طور پہ اس کا معترف ہوں. پرائم منسٹر چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب میں ہو، صحت کارڈ بیسٹ ہے، لیکن مہنگائی وہ بے خیال میں آپ کو سب سے زیادہ پولیٹیکلی ہٹ کر رہی ہے. شکریہ انوار صاحب. بالکل میں سلمان غنی صاحب سے بھی اگریم کرتی ہوں، سامیہ بی بی سے بھی. جب ہم پبلک سفیئر میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سوال و جواب کے لیے خود ہی تان دیتے ہیں، ایک نشانہ اپنے آپ کو بناتے ہیں. جہاں تک بات رہی میاں نواز شریف صاحب کی، دیکھیں اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. جو جوڈیشل، جو لیگل جو پروسیس ہونا ہے ان کا، قانونی ہو، عدالتی ہو،
وہ اس کا سامنا کرے. اچھی بات ہے, اپنا نام صاف کرے, وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس ثبوت ہے, بہت اچھی بات ہے. ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کرپشن کی بات ہوئی ہے تو جب بھی نیب کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت زیادہ تھا, وہ میاں شہباز شریف اور ان کے بچوں کا جاتا تھا, میاں نواز شریف کا کم ہی ہوتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ایک انٹرنل پارٹی میٹر ہے کہ ایکسٹرنل میٹر ہے کہ یہ پیناما پیپر سے سٹارٹ ہوا, مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں ہے اس میں, شہزاد اکبر صاحب بہتر جانتے ہوں گے. لیکن اگر کوئی انسان ہمت کرے اور اپنے ملک پہ بھروسہ کر, اپنی عدالتوں کو ٹرسٹ کر کے, حالانکہ میں خود, اگر آپ اپنے تھانے دیکھ لیں, کچہری سسٹم دیکھ لیں, اپنا پٹوار خانہ سسٹم دیکھ لیں, تو اس میں پچھلے 74 سال میں کوئی زیادہ خوشی کی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ اپنے ملک میں آ کے انصاف کے ترازو کے سامنے انسان فیصلہ کروائے اور ہمت کرے. وہاں تک تو بالکل بات ٹھیک ہے. بے شک میاں نواز شریف کے فالوورز ہوں گے, بی بی کے بہت سارے فالوورز, اس طرح عمران خان صاحب کے بھی ہوں گے. جو دیکھیں فکر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ڈفرنٹ قسم کی سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں, ڈفرنٹ قسم کی سیاسی سوچ ہوتی ہے. 2022 صاحب وقت کی تنگی آڑے 2022 پی ٹی آئی کے لیے استحکام اور طاقت کا سال ہوگا, زیادہ بہتر انداز میں ابھرے گی. آپ کی کیا ٹیک ہے لاسٹ میں؟ بتانا چاہ رہی ہوں انوار صاحب, عمران خان صاحب کی سوچ ایسے نہیں ہے. وزیر اعظم وقت یہ نہیں سوچتے کہ کیا میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا, میرے بچوں کو یہ گدی ملے گی, نہیں, وہ ایسا نہیں سوچ رہے. وہ ایک عزم کے ساتھ آئے تھے اور کووڈ کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گیا. اب جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے, جو بھی جیتتا ہے, بے شک مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے, جو عوام کو خوش نہیں کر پائے گا, شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, اور اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کا جو ہے حفظانہ ہمیں ہی, حرجانہ ہمیں ادا کرنا ہوگا. یہ کوئی کمپٹیشن کی بات نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, کمپٹیشن کی بات نہیں. لاسٹ ورڈ میم, بالکل وقت ختم ہوا جا رہا ہے. دیکھیے سب سے آپ پہلے ہومیوپیتھک سے کیسے جو ہے وہ ایلوپیتھک کی طرف آئیں گے؟ ہومیوپیتھک تو جو ہے وہ کچھوے خرگوش والی بات ہے, تو پھر کچھوا ہی جیتا تھا. بات یہ نہیں ہے ہومیوپیتھک نہ ہم تھے نہ ہم ہیں. میں نہیں, آپ کیونکہ اس ٹائم اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے نا شندانہ, تو میں دھاڑوں والی بات نہیں, کیونکہ پریکٹیکلٹی کی طرف بات ہے, اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پریکٹیکل کام کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جی انشاءاللہ دیکھیں وقت جو ہے وہ خود بتائے گا, اور وقت ہر چیز کو. ویسے ایک بات بتاؤں, میں بھی یہ بات بتاؤں, ان کو آنا بھی چاہیے, کمٹمنٹ دے کر گئے, علاج کے لیے گئے تھے. وہ کبھی بھی میاں محمد نواز شریف نے نہ پیچھا کیا ہے نہ وہ کریں گے. ان کی جماعت اور تمام تر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ کیا بات کریں گے, ان کے بچے بھی اگر چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی انسان ہو, اگر وکیل کا بیٹا وکیل بننا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں. اور جو بھی آتا ہے وہ ایک مینڈیٹ لے کر آتا ہے, وہ پھر بیٹا ہو یا بیٹی. اور آخر میں ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ پی ڈی ایم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر جماعت کا ایک اپنا منشور اور نظریہ ہے, اور وہ کون کہاں پر کس طرح سے چلتا ہے عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے. اور وقت جو ہے وہ بڑا ظالم ہے, وہ ہر چیز رقم کرتا ہے. اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ, اور اللہ کرے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس ملک کے لیے. آپ نے بہت اچھی بات کی, اسی نوٹ پہ ہم پروگرام کو بھی اختتام کریں گے. لیکن چلتے چلتے جو لوگ 2021 میں ہم سے جدا ہو گئے, بڑے بڑے نام وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. بہت ہی زبردست کشمیری لیڈر سید گیلانی صاحب, فاروق قیصر صاحب کی بھی تصویر آ رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ فاروق قیصر صاحب, انکل سرگم, ہاؤس ہولڈ نیم, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, وہ چلے گئے. عمر شریف صاحب کنگ آف کامیڈی پاکستان کے کہلاتے تھے. عمر شریف صاحب علالت کے باعث ان کا انتقال ہوا. اور حسینہ معین صاحبہ زبردست قسم کی, ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہترین ڈرامہ انہوں نے لکھے, تنہائیاں, اور جو میری انکہی, اور بھی بہت سے ڈرامے تھے. اور زبردست ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, بالکل اینڈ میں ان کی وفات ہوئی, ڈاکٹر تھے, اور کووڈ-19 میں ہم نے متعدد بار ان سے گفتگو بھی کی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان, پاکستان کے ایٹمی سائنسدان, ہمارے ایٹمی پروگرام کے بانیان میں سے آپ کا نام شمار ہوتا ہے, آپ کا بہت بڑا بگ لاس ہوا. عارف نظامی صاحب, پاکستان کی صحافت کا چوٹی کا نام, اور اپنا شو بھی کرتے تھے, پاکستان کے مختلف اداروں سے منسلک رہے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, ویری ویل نون, ہائیلی رسپیکٹیبل اور انٹیگریٹی والے صحافی, وہ وفات پا گئے. سید علی گیلانی صاحب, میں ان سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا, کشمیری رہنما جو پاکستانیت کی ہمیشہ سے بات کرتے تھے اور پاکستان سے الحاق کی بات کرتے تھے, وہ ہم سے جدا ہوئے. اس کے علاوہ عبدالرحمان صاحب, ہیومن رائٹس کے آئی رحمان جن کے نام سے وہ زیادہ معروف ہیں. ممنون صاحب جو پاکستان کے سابق صدر ہیں, وہ چلے گئے. سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب, پختونخوا ملی عوام پارٹی کے سینیٹر. ہم نے ان لوگوں کے نام بتا رہے ہیں, ویسے تو جو بھی دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت. نصیر ترابی صاحب, معروف اردو شاعر, وہ ان کی وفات ہوئی سال 2021 میں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزاحیہ شاعر سرفراز شاہد صاحب, 26 دسمبر, بالکل آف لیٹ ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. کنول نصیر صاحبہ, شوکت علی صاحب, میں ساتھ میں مشاہد اللہ خان صاحب, مسلم لیگ نواز کے سینیٹر تھے, وہ بھی وفات پا گئے.
ज़ियाउद्दीन साहब एक इंस्टीट्यूशन थे हमारी पॉलिटिक्स का, नीलो बेगम साहिबा जो हैं उनकी वफ़ात हुई, तो इन तमाम के लिए मग़फ़रत की दुआ। और एजाज़ दुरानी साहब की भी वफ़ात हुई, मैं साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, जो हमने एक लूप था, जो इस दुनिया से चले गए उन तमाम के लिए दुआए मग़फ़रत, जो इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब के लिए दुआए सेहत। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें साल 2022 में, जैसे आज प्रोग्राम में बात हुई, पॉजिटिविटी की बात हुई, सामिया ने भी कहा और तमाम जो शुरका थे, कि पाकिस्तान में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो, मईशत के एतबार से, सियासत के एतबार से, सेहत के एतबार से, और कोविड-19 को हम इसका मुकाबला करने के लिए हमें अल्लाह ताला और असबाब भी दे और लोगों को हिम्मत भी दे। तमाम अपने देखने वालों को नया साल की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हम भी आपसे ये अहद करते हैं कि प्रोग्राम दस्तक के साथ को और बेहतरी के साथ लाने के लिए पूरी जुस्तजू करेंगे। तमाम टीम की जानिब से, PTV की जानिब से नया साल मुबारक हो। मुझे सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए साल में, पीर के रोज़ 10:05 पर। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।